Assalamu alaikum friends, myself Mia Sadivasteoka advocate, and today we shall discuss the topic of common intention and common object. So first of all, section 34 Pakistan Penal Code deals with common intention, and section 149 along with 141, 142 and 143 पाकिस्तान पेनल कोड डील्स विद कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कॉमन इंटेंशन क्या है, इसकी जो डेफिनेशन 34 में दी गई है वो रीड आउट करते हैं कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. तो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, जब भी कोई क्रिमिनल काम, क्रिमिनल एक्ट, उनका ऐसा एक्ट जो कि क्रिमिनल हो, वो मुख्तलिफ अशखास की जानब से हुआ हो, यानी कि एक बंदा नहीं कर रहा, मुख्तलिफ लोग मिलकर कर रहे हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मुश्तरका नीयत की तायद में वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो ईच ऑफ सच पर्सन, उन सभी में से हर कोई एक, इज़ लेबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो उन से उन सभी पर्सन्स में से हर एक को ऐसे डील किया जाएगा कि जैसे उसने ही ये का ऑफेंस कमिट किया है। तो लेट्स गो विद इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स वो है अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन, देयर शुड बी अ एक्ट विच इज़ डन बाय सेवरल पर्सन्स एंड इट मस्ट बी अ क्रिमिनल एक्ट। कोई भी उनका ऐसा एक्ट होना चाहिए कि जो इन नेचर क्रिमिनल हो। अगर वो उनका कोई एक्ट क्रिमिनल नहीं होगा तो सेक्शन 34 कॉमन ऑब्जेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सेकंड इंग्रेडिएंट उनका ये है कि बाय सेवरल पर्सन्स, वो जो क्रिमिनल एक्ट डन हुआ है वो मुख्तलिफ अशखास की जानब से हुआ हो, किसी सिंगल पर्सन की जानब से नहीं। ठीक है। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी कि उन ये काम करने के पीछे उनकी मुश्तरका नीयत होनी चाहिए और मुश्तरका नीयत की तायद में, मुश्तरका नीयत के को कामयाब करने के लिए उन्होंने ये काम किया हो। ये तीन इंग्रेडिएंट्स हो तो देन कॉमन इंटेंशन अप्लाई होगा, सेक्शन 34 अप्लाई होगा। ठीक है। और कॉमन इंटेंशन जो कमिट करेगा, ऐसा क्रिमिनल एक्ट कमिट करेगा, तो ईच ऑफ सच पर्सन, उन सभी पर्सन्स में से हर एक को ऐसे डील किया जाएगा जैसे कि उसने ये काम अकेले ही किया। ठीक है। तो अब आते हैं द प्रिंसिपल ले डाउन इन सेक्शन 34। सेक्शन 34 का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस क्रिमिनोलॉजी पर बेस करता है। तो जो सेक्शन 34 में जो रूल प्रिंसिपल हेल्ड होता है वो वकेरियस लायबिलिटी का होता है। वकेरियस लायबिलिटी कहते हैं कि व्हेन पर्सन इज हेल्ड वकेरियस लायबल फॉर क्रिमिनल एक्ट डन बाय अदर पर्सन, यानी कि एक काम अगर दूसरा कर रहा है तो सज़ा आपको भी मिलेगी। ठीक है। क्योंकि आपकी इंटेंशन उसके साथ थी, आपकी नीयत उस एक्ट के साथ थी। ठीक है। तो वो ये बेसिकली इट स्पीक्स आउट विद वकेरियस लायबिलिटी। तो उसमें ईच एंड एवरी वन बिकम्स विकेरियस लायबल फॉर एक्ट्स डन बाय ईच एंड एवरी अदर इन एग्जीक्यूशन, यानी कि वो हर कोई उनमें से सभी में से कोई एक या सभी को ऐसे डील किया जाएगा, वो ऐसे विकेरियसली लायबल होंगे जैसे कि उन्होंने एक ने काम किया और दूसरे को भी सज़ा होगी। ठीक है। क्योंकि उसकी कॉमन इंटेंशन उसके साथ थी। अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 34। तो ये कि सेक्शन 34 किस हद तक एप्लीकेबल है। तो इट विल बी एप्लीकेबल व्हेन ऑल द अक्यूज पर्सन्स हैविंग शेयर्ड देयर कॉमन इंटेंशन फॉर डूइंग ए क्रिमिनल एक्ट, जब उन्होंने एक दूसरे के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की हो कि एक बात तय की हो मुतफ़िका, तो इस बात पर मुतफ़िक हो उनकी ये कि हमने ये काम कर रहे हैं, ये काम क्रिमिनल है। ठीक है। In some other cases, although presence of accused was found at the scene of crime, उनकी presence भी देखी जा सकती है, वहाँ पर मौजूद हो सकती है। यानी कि ये वहाँ पर अप्लाई होगा कि जहाँ पर उन सभी ने मिलकर मुश्तरका तौर पर उनकी नीयत थी,
انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو ریلیشن ان کا آپس میں جو اکیوز ہیں ان کا آپس میں لنک نہیں کرتے آپ ان کو، تو دین جو سیکشن 34 ہے یہ اپلائی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ پروف آف کامن انٹینشن کے کامن انٹینشن پروف کیسے کی جاتی ہے؟ جو فرسٹ انگریڈینٹ ہے اس کو پروو کرنے کا کورٹ میں وہ کامن موٹیو ہے کہ ان کا جو یہ کام انہوں نے یہ کرمنل ایکٹ کیا ہے، ان کے پیچھے ان کا یہ موٹیو تھا اور یہ سبھی ملزمان کا ایک ہی موٹیو ہے، یعنی کہ اس موٹیو سے سبھی کو فائدہ ہوا ہے۔ آگے ان کا پری رینچڈ پلین کہ یہ کام کرنے سے پہلے، یہ اوفینس کرنے سے پہلے، کرمنل ایکٹ کرنے سے پہلے کی ان کا پلان ہے، ٹھیک ہے، کام کرنے سے پہلے کا ان کا بالکل انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے۔ کنڈکٹ آف اکیوزڈ، اب ملزم کے کنڈکٹ سے بھی اس چیز کو ثابت کرنے کے، اور دوسرے سرکمسٹانسز جو فیکٹس آف دا کیسز ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز آف دا کیسز ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز اس طور پر آپ جو ہے وہ کامن انٹینشن کو پروو کرنے کے فرام دا سرکمسٹانسز آف دا کیس، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں کامن آبجیکٹ کہ مشترکہ مقصد کہاں پر اپلائی ہوگا۔ کامن آبجیکٹ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ڈیلز ود سیکشن 149 پی پی سی، تو کامن آبجیکٹ کی جو ڈیفینیشن 149 میں ہے، if an offense is committed، اگر کوئی ایسا جرم کمٹ کیا گیا ہو بائی اینی ممبر آف این unlawful assembly، unlawful assembly کے کسی بھی ممبر کی جانب سے ان پروسیکیوشن آف دا کامن آبجیکٹ، مشترکہ مقصد کی تائید میں، آف دیٹ اسمبلی، اس اسمبلی کے مشترکہ مقصد کی تائید میں، آر سچ ایز دا ممبر آف دیٹ اسمبلی نیو ٹو بی لائکلی ٹو بی کمیٹڈ ان پروسیکیوشن آف دیٹ آبجیکٹ، اور وہ سبھی یہ جانتے تھے جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ سبھی اس بات سے بخوبی آگاہ تھے۔ ایوری پرسن، ہر شخص، ایٹ دا ٹائم آف دا کمیٹنگ آف دیٹ offense، اس جرم کو کمٹ کرنے کے وقت، از اے ممبر آف دا سیم اسمبلی ایز گلٹی آف دیٹ offense، تو وہ بھی اسمبلی کا ممبر ہوگا اور وہ گناہ گار ہوگا۔ اس سیکشن کو پڑھنے پر جو پہلی چیز، جو پہلا کویسچن ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ واٹ از unlawful assembly، غیر قانونی مجمع، اردو میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی مجمع کیا ہے۔ unlawful assembly کا کنسیپٹ سمجھنے کے لیے آپ کو سیکشن 141 پاکستان پینل کوڈ پڑھنا پڑے گا۔ اس میں ہے کہ اگر 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص، unlawful assembly کے لیے 5 منیمم ریکوائرمنٹ ہے، 5 اگر نہیں ہوگا، جہاں پر 5 شخص نہیں ہوں گے تو وہ unlawful assembly نہیں ہوگی، اور اگر unlawful assembly نہیں ہوگی تو کامن آبجیکٹ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص مل کر کہیں پر کوئی کرمنل ایکٹ کریں، کوئی offense کریں، ٹھیک ہے، یا کوئی دھرنا دیں، غیر قانونی دھرنا دیں، تو ان کی جو اسمبل ہونا ہے، ان کی جو اسمبلی یعنی کہ ان کا جو اکٹھ ہے وہ غیر قانونی ہے۔ آگے سیکشن 142 ہے ممبر آف unlawful assembly، ٹھیک ہے، تو وہ جتنے بھی ممبر ہوں گے unlawful assembly کے دے آر گلٹی، اور سیکشن 143 میں ان کی پنشمنٹ ہے ایوری ممبر آف unlawful assembly shall be punished with 6 months along with fine، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہم انگریڈینٹس پر جاتے ہیں۔ انگریڈینٹس آف کامن آبجیکٹ، جو فرسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے کہ an unlawful assembly، there should be a assembly which is unlawful because there should be a unlawful assembly، ایسا مجمع خلاف قانون ہو، جو کہ ایسا مجمع جو کہ خلاف قانون ہو، اگر unlawful assembly نہیں ہوگا تو کامن آبجیکٹ اپلائی نہیں کرے گا، کامن آبجیکٹ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ممبرشپ آف unlawful assembly، اس unlawful assembly کی آپ کی ممبرشپ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جو دھرنا دے رہے ہیں آپ کی ممبرشپ، آپ ان کی رکنیت ہونی چاہیے، آپ کی ان کے ساتھ، ان کا آپ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، رکنیت ہونی چاہیے۔ تیسرا جو offense committed in prosecution of the object، ان کا offense commit کیا جانا، اور ایسا offense کہ جو ان کے مشترکہ مقصد کی تائید میں ہو، یعنی کہ ان کا ایک مشترکہ مقصد ہے، ٹھیک ہے، مشترکہ مقصد کی تائید میں، مشترکہ مقصد کو فلفل کرنے کے لیے
مشترکہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ offense کمٹ کیا ہو. نالج آف لائکلیہڈ آف دا offense بینگ کمیٹڈ، اور ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ offense ہے اور یہ offense کمٹ کیا جا رہا ہے. یہ 4 انگریڈینٹس ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر انگریڈینٹ آپ ثابت نہیں کریں گے یا انگریڈینٹ موجود نہیں ہوگا تو جو سیکشن 149 ہے کامن آبجیکٹ یہ اپلائی نہیں کرے گا، یہ میڈ آؤٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے جو اس سیکشن 149 میں جو پرنسپل میڈ آؤٹ ہوا ہے وہ ہے کنسٹرکٹیو لائبلٹی کا. اب کنسٹرکٹیو لائبلٹی کہتے ہیں کہ ایچ ممبر وڈ بی liable فار دا offense committed by another person as if it had been committed by each of them. یعنی کہ ان لافل اسمبلی ہے، 5 لوگوں کا مجمع ہے اور 5 لوگوں کے مجمع میں سے کسی ایک نے کام کر دیا تو وہ سبھی اس کے وہ یعنی کہ پورے مجمع کی طرف سے وہ کام گنا جائے گا کہ یہ ایک نے کیا، ان سبھی نے کیا. ٹھیک ہے، وہ ہے کنسٹرکٹیو liability. Each member would be liable for the offense committed by other members as if had been committed by each of them. آگے جو اس کی پروف ہے، پروف آف کامن آبجیکٹ. جو پروف آف کامن آبجیکٹ ہے وہ پروف ہوگا فرام دا فیکٹس اینڈ اٹینڈنگ سرکمسٹانسز آف دا کیس. جو فیکٹس آف دا کیسز ہیں، اٹینڈنگ سرکمسٹانسز ہیں، ان سے یہ پروف کیا جائے گا. اور اٹ از ڈیوٹی آف دا پروسیکیوشن to prove from the facts and figures of the case there should be a common object. آگے اس کی ایپلیکیشن ہے، ایپلیکیشن آف سیکشن 149. جس حد تک ایپلیکیشن کی بات ہے تو یہ ڈپینڈس اپون دا فیکٹس، یہ فیکٹس پر منحصر ہے، کیس کے حالات و واقعات پر منحصر ہے. اور ایک کویسچن کو آپ نے ثابت کرنا ہے whether presence of accused and his physical participation in the occurrence had been proved. اور یہ پروسیکیوشن پر کی رسپانسبل ہے ٹو پروو رول آف ایچ ممبر آف این انلافل اسمبلی بفور سیکنگ کنوکشن آف دا اکیوزڈ. یہ 1994 SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو 588 پیج ہے، اس میں یہ ہیلڈ کیا گیا ہے کہ ان کا جو کنڈکٹ پریزنس آف ایکیوز کو آپ نے ثابت کرنا ہے سیکشن 149 کے لیے. فزیکل اس کی پارٹیسپیشن ایٹ دا ٹائم آف اکرنس آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے، اور یہ اٹس اپون دا پروسیکیوشن. ٹھیک ہے، یہ مستغیث کی پارٹی کی جانب سے کہ وہ اس چیز کو ثابت کرے. یہ ہو گیا جناب کامن انٹینشن اینڈ کامن آبجیکٹ. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کامن آبجیکٹ اور کامن انٹینشن میں آپس میں ڈفرنس کیا ہے. جو کامن انٹینشن فرسٹ جو ڈفرنس ہے، کامن انٹینشن کو سیکشن 34 ڈیل کرتا ہے اور کامن آبجیکٹ کو 149 ڈیل کرتا ہے. اب کامن انٹینشن جو ہے وہ اسپیسیفائز کرتا ہے ڈاکٹرائن آف کرمنل لائبلٹی پر. ٹھیک ہے، اور 149 جو ہے وہ ڈسٹنکٹیو اوفینس بناتا ہے، یعنی کہ وہ ایک علیحدہ سے اوفینس بنا دیتا ہے. یعنی کہ کامن آبجیکٹ ہے اور اس میں ساتھ ہی اس نے انلافل اسمبلی بنا دیا، اور ساتھ ہی ایک مجمع ہے وہ ساتھ کوئی اور کام بھی کر سکتا ہے، کوئی اور اوفینس بھی وہاں پر میڈ آؤٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آگے جو سیکشن 34 ہے اس میں پری ارینجڈ پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سیکشن 149 میں پری ارینج پلان پرزمپشن نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، یہ ایٹ ونس بھی ہو سکتا ہے، یہ اچانک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچانک سے لوگ جمع ہو کے تو وہ سارا کر سکتے ہیں. اور 34 کے لیے کامن انٹینشن کے لیے آپ کا پری ارینجڈ پلان ہونا ضروری ہے. آگے جو سیکشن 34 ہے وہ comes into play when 2 or more persons but less than 5، کہ یہ وہاں پر اپلائی ہوگا جہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص اور 5 سے کم ہوں گے. اگر 5 سے زیادہ ہوں گے تو کامن آبجیکٹ ہوگا. اور کامن آبجیکٹ کی جو اس کے بدلے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 5 یا 5 سے زیادہ ہے. کامن انٹینشن اور کامن آبجیکٹ میں اتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر 5 سے کم ہوں، ٹھیک ہے، 4 تک ہوں ملزمان، وہاں پر کامن انٹینشن لگا دیا جاتا ہے، سیکشن 34 لگا دیا جاتا ہے. 2 ملزم ہوں، 3 ملزم ہوں، 4 ملزم ہوں. اور جہاں پر 5 یا 5 سے زیادہ ہوں تو وہاں پر کامن آبجیکٹ لگا دیا جاتا ہے، وہاں پر سیکشن 149 لگا دیا جاتا ہے. اور یہ دونوں سیکشن ایٹ سیم ٹائم نہیں لگائے جا سکتے، ان میں سے کوئی ایک ہی لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ
ملزمان کی جو ہے کوانٹٹی، ان کی تعداد، اس کے حوالے سے لگایا جاتا ہے۔ آگے سیکشن 34 کا جو ڈیفرنس ہے کہ اس میں سیکشن 34 کے لیے آپ کی فزیکل پریزنس وہ کنڈیشنل ہے، ٹھیک ہے، اور 149 میں فزیکل جو پریزنس ایکیوز کی وہ نیسیسری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ آفس بیٹھ کر بھی انلافل اسمبلی کے ممبر ہو سکتے ہیں۔ آگے سیکشن 34 ہے، اس کا نیرو سکوپ ہے، اور سیکشن 145 تھوڑا سا وائڈر سکوپ ہے، یعنی کہ تھوڑے سے زیادہ فیکٹس کو کور کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کامن انٹینشن از ٹو سم ایکسٹینٹ رول آف پروسیجر، یہ رول آف پروسیجر کی حد تک آ جاتا ہے، اور جو کامن آبجیکٹ ہے وہ سبسٹانٹیو نیچر کی حد تک آتا ہے، یعنی کہ یہ بنیادی چیزوں پر آتا ہے۔ جو سیکشن 34 ہے اس میں جو پارٹیسپیشن ان ایکشن ہے وہ مین فیچر ہے، یعنی کہ کیوز کا پارٹیسپیٹ ہونا وہ مین فیچر ہے، مین انگریڈینٹ ہے، اور 149 میں ممبرشپ آف دا اسمبلی وہ مین انگریڈینٹ ہے۔ 34 میں انلافل اسمبلی نہیں ہے، 149 میں انلافل اسمبلی ہے۔ یہ تھا جی ہمارا ٹاپک کامن انٹینشن اینڈ کامن آبجیکٹ کا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔